बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सिक्स वीक के जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24, उसके साथ हाज़िर हूँ। मुताले पाकिस्तान का ये 24वां लेक्चर है और इसका मौजू है कायद आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान। तो कायद आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान जैसा कि इसका मौजू है, आखिरी चैप्टर नंबर 2 का मौजू है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मसाइल या उनको हल करने की कोशिश की गई, उसमें हम पहले भी ये सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मसला था वो महाजरीन की आबादकारी का मसला था। और जैसा कि हम पहले अपने लेक्चर में ज़िक्र कर चुके हैं कि तकसीम हिंद के नतीजे में तकरीबन 65 लाख अफराद भारतीय इलाके से हिजरत करके पाकिस्तान आए। लिहाजा क्या में पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी को सबसे अहम और तवज्जो तलब मसले की हैसियत हासिल होगी। कायद आज़म ने महाजरीन की आबादकारी के अमल की खुद निगरानी की। उन्होंने फौरी तौर पर रिफ्यूजी फ़ंड कायम किया और लोगों से अपील की कि वो इस फ़ंड में अतियात जमा कराएँ। 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, हम पाकिस्तानियों पर अब ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन लाखों तबाह हाल महाजरीन की दिल खोल कर इमदाद करें जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। उन पर ये मुसीबतें इसलिए टूटी हैं कि वो मुसलमान हैं। कायद आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत के अलावा मकामी आबादी ने जिस फ़राखदिली, एसार और इस्लामी अखुवत के जज्बे से अपने महाजर भाइयों की बहाली के लिए काम किया, उसके नतीजे में चंद साल के अंदर अंदर तमाम महाजरीन की आबादकारी और रोज़गार का मसला हल हो गया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए रहनुमाई, कौमी खिदमत के जज्बे से काम की तलकीन। हसूल आज़ादी के बाद फ़ौजी और सिविल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई थी। कायद आज़म ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें कौमी खिदमत के जज्बे से अनथक मेहनत की तरगीब दी। अक्टूबर 1947 में कराची में सिविल सर्विस और फ़ौजी अफसरान से खिताब करते हुए कायद आज़म ने उन मुलाजमीन से हमदर्दी का इजहार किया जिनके अजीज़ो कारब फसादात में शहीद हो गए थे। 25 मार्च 1948 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया, अब आप कौम के हाकिम नहीं रहे, आपको कौम के खादमों की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने होंगे और उन्हें कौमी खिदमत के जज्बे से अनथक मेहनत की तरगीब दी। सुबाइयत और तंग नज़री से ग्रेज़ की तलकीन। कायद आज़म जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बन जाने के बाद भी उसको हकीकत के तौर पर तस्लीम नहीं किया था। उनकी अब भी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान के तजर्बे को नाकाम साबित कर सकें। उनका सबसे बड़ा हथियार कौम में असबियत और अलाकाइयत के जज्बात को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान की मिली वहदत को पारा पारा करना था। इस ख़तरे का अदराक करते हुए कायद आज़म ने कौम को ख़बरदार किया। उन्होंने फरमाया 15 जून 1948 को, अब हम पाकिस्तानी हैं। हम में से कोई बलोची, पठान, सिंधी, बंगाली और पंजाबी नहीं, बल्कि सब पाकिस्तानी हैं। हमारी हर सोच और हमारा हर अमल पाकिस्तान की हैसियत से होना चाहिए। हमारी इज़्ज़त इसी में है कि हम खुद को पाकिस्तानी समझें। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए कायद आज़म पहले ही कह चुके थे कि वो दौर गुजर चुका जब मज़हब से लोगों को तकसीम करने और उनमें नफ़रत पैदा करने का काम लिया जाता था। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसे दौर में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं
کہ ہم میں سے ہر ایک آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور عقیدے سے ہو، یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے رہنما اصول۔ قائد اعظم کی نظر میں 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے مغربی معاشی نظام پر سختی سے تنقید کی اور مستقبل کے اقتصادی نظام کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا، اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو اس سے ہمیں اپنے عوام کے لیے امن اور خوشحالی حاصل کرنے کے نصب العین میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے لیے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے ملکوں سے تعلقات استوار کرتے ہوئے پاکستان کو عدم مداخلت اور غیر جانبداری کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیرخواہی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی چاہتے ہیں۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ پاکستان کو عالمی برادری میں ایک مستعد اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ پاکستان آزادی کے 1 ماہ بعد ہی ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ جلد ہی پاکستان کی دولت مشترکہ کے ممالک سمیت دنیا کے اکثر ممالک سے تعلقات قائم ہو گئے۔ قائد اعظم مسلم ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک متحد ہوں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں۔ اگست 1948 میں عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب کھل جانی چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر ہی دنیا کے ایوانوں میں اپنی آواز کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت۔ 31 اکتوبر 1947 کو طلباء کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کو اپنے جوانوں بالخصوص طلباء پر فخر ہے جو آزمائش اور ضرورت کے وقت ہمیشہ پہلی صف میں رہے ہیں۔ آپ مستقبل کے معمار قوم ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر آن پڑا ہے اسے انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ 21 مارچ 1941 کو ڈھاکہ میں فرمایا، نوجوان دوستو، اب میں آپ ہی کو پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی باری پر کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح رہیے کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کیجیے۔ ایک مثال قائم کر دیجیے کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری، اپنے مطالعے پر مکمل توجہ۔ قائد اعظم نہ صرف مسائل کے حل کی حکمت عملی کے لیے مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما بنے بلکہ انہیں دنیا بھر کے قائدین میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا۔
پاکستان کا قیام ان کا ایک اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ دنیا بھر کی سیاسی تاریخ میں ایسے کارناموں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ قائدانہ صلاحیتیں۔ قائد اعظم کو جو بے مثال کامیابیاں حاصل ہوئیں اس کی وجہ ان کی شاندار قائدانہ صلاحیتیں تھیں۔ قائد اعظم اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہوئے ہمیشہ وقت اور حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا، جو اس وقت روشن خیال اور آزادی پسند ہندوستانیوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی۔ 1906 میں مسلم لیگ بنی تو وہ اس لیے اس میں شامل نہیں ہوئے کہ اس زمانے میں اس پر اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں کا قبضہ تھا اور یہ کوئی عوامی جماعت نہیں تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مسلم لیگ کی پالیسی میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو 1913 میں وہ نہ صرف مسلم لیگ میں شامل ہو گئے بلکہ بہت کم وقت میں انہوں نے اسے مسلمانان ہند کی مقبول ترین عوامی جماعت بنا دیا۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کانگریس کو مسلمانوں کے مطالبات ماننے پر آمادہ کر سکے اور ہندوستان کا اتحاد قائم رہ سکے، لیکن جب کانگریس کی صفوں میں شامل بعض انتہا پسند رہنماؤں نے ان کی تمام مصالحانہ کوششوں کو ناکام بنا دیا تو انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ آخری چارہ کار کے طور پر کیا، لیکن پاکستان کا مطالبہ کرنے اور اس مطالبے کی بنیاد پر 1945-46 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے اتنی لچک برقرار رکھی کہ مئی 1946 میں پیش کیے جانے والے کابینہ مشن کے منصوبے کو قبول کر لیا، جس میں ایک وفاقی ہندوستان کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی عظیم الشان کامیابی کی دوسری بڑی وجہ ان کی قانون پسندی تھی۔ وہ پرامن اور آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کبھی قانون شکنی، توڑ پھوڑ اور تشدد آمیز احتجاج کی ترغیب نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی تقریباً نصف صدی پر پھیلی ہوئی سیاسی زندگی میں انہیں کبھی جیل نہیں جانا پڑا۔ انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک ہجرت جیسی جذباتی تحریکوں سے خود کو اس لیے الگ رکھا کہ انہوں نے ان تحریکوں میں چھپے ہوئے تشدد کے رجحانات کا وقت سے پہلے اندازہ کر لیا تھا۔ انہوں نے غیر مقبول ہونا اور سیاست کی دنیا سے عارضی طور پر لا تعلق ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن کبھی تشدد آمیز رجحانات کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ قائد اعظم کی تحریروں اور تقریروں کے مطالعے سے ان کی گہری اسلامی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کبھی مذہب کو سیاسی کامیابی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ پاکستان کو ایک روشن خیال اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کو کٹر مذہبی ریاست تھیوکریسی بنانے کے خیال کو سختی سے مسترد کر دیا۔ قائد اعظم بے پناہ شخصی خصوصیات کے حامل تھے۔ ہندوستانی قیادت میں شاید ہی کوئی لیڈر ذہانت کے اعتبار سے ان کے درجے تک پہنچا ہو۔ ان کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ عمیق تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کے مقرر تھے۔ ان کا استدلال اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ مخالف اس کی تاب نہ لا سکتا تھا، لیکن ان کی وہ خوبی جو ان کی تمام خوبیوں پر حاوی تھی اور جس نے ان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم بنایا، ان کی شک و شبہ سے بالاتر دیانتداری اور اصول پسندی تھی۔ برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت پر غیر مشروط اعتماد رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کے مشکل ایام میں یہی وہ بات تھی جس نے لوگوں کو مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ عطا کیا۔ ہم قائد اعظم کی قیادت کے چند بنیادی اوصاف دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم تمام معاملات کو مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی انہوں نے کبھی اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا۔ 1930-31 میں وہ حکومت برطانیہ کی دعوت پر لندن گول میز کانفرنسز کے لیے تشریف لے گئے۔ نہرو رپورٹ کانگریس کی انتہا پسندی کا مظہر تھی۔
قائد اعظم نے بار بار یہ کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے ہندو مسلم اختلافات کے حل کی کوئی صورت نکل آئے۔ 1944 میں گاندھی جی نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی تو انہوں نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ ستمبر 1944 میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر دونوں رہنماؤں کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے۔ آزادی کے بعد بھارت نے کشمیر کا مسئلہ کھڑا کیا تو قائد اعظم نے اسے اقوام متحدہ اور دولت مشترکہ کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی گفت و شنید کے پیشکش کو بھی ماننے سے انکار نہیں کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مئی 1948 میں مرکزی حکومت نے کراچی کو وفاقی دارالحکومت کے طور پر اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا تو سندھ مسلم لیگ کے ایک مؤثر گروپ نے اس کی مخالفت کی اور اس فیصلے کو تبدیل کرانے کے لیے ایک مجلس عمل تشکیل دی۔ قائد اعظم نے مجلس عمل کے قائدین کو مذاکرات کے لیے زیارت طلب کیا۔ قائد اعظم سے ملاقات کے بعد یہ قائدین اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ محنت، اتحاد، ایمان، تنظیم۔ قائد اعظم نے اپنے پیغام اور تحریک کا خلاصہ 4 جامع الفاظ میں بیان فرمایا۔ یہ سنہری اصول آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ اور روشنی کا مینار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 30 اگست 1947 کو لاہور کے تاریخی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں، کام، کام اور کام۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے، یہ نعرہ کبھی نہ بھولیے۔ اتحاد، ایمان، تنظیم۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈیئر طلبہ، آپ نے چیپٹر نمبر 2 کا اختتامی لیکچر سنا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تیاری کیجیے گا، جیسا کہ میں ای ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جو بھی کوئی کویشچن آپ نے پوچھنا ہو میسیجز کے ذریعے سے، وائس میسیجز کے ذریعے سے ضرور پوچھیے۔ میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، تو آپ اپنی تیاری ذوق و شوق سے کریں اور اپنے تعلیم پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و مددگار ہو۔ خدا حافظ جی۔